बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जो आज की अदालती कार्रवाई हुई और इस प्रोसीडिंग के दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामवर रहनुमा बहुत बड़े वकील सलमान अकरम राजा उनके दलाइल के दौरान नाज़रीन अदालत ने उनसे ये इस्तफसार किया, बल्कि उनसे ये कहा कि सलमान अकरम राजा साहब, आप जो दलाइल दे रहे हैं वो जो फैसला जो कि 23 अक्टूबर 2023 को सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के खिलाफ दिया गया, यानी आपके हक में जो फैसला आया, आपके दलाइल तो आपके हक में आए फैसले के खिलाफ हैं। और फिर नाज़रीन अदालत ने सलमान अकरम राजा से एक और नुक्ता भी पूछा, और वो नुक्ता नाज़रीन ये था कि जो कई मरतबा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अख्तियारात पर बार बार एतराज़ात उठाए गए, आज उस अख्तियारात से मुतल्लिक अदालत ने सलमान अकरम राजा साहब से कहा कि जो आप दलाइल दे रहे हैं उसमें तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो अख्तियारात हैं, ना सिर्फ उन अख्तियारात को आपने एडमिट कर लिया है, बल्कि आपने उसमें हम कितनी वसअत कर सकते हैं, कितना आगे तक जा सकते हैं, आपने उस पर भी दलाइल दे दिए। तो सबसे पहले तो इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे कि सलमान अकरम राजा साहब को जजेस ने कैसे लाजवाब किया। फिर उसके बाद इमरान खान की तरफ से जो आर्मी चीफ को ख़त लिखा गया, उस ख़त के हवाले से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के हवाले से कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सलमान अकरम राजा जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने दलाइल का आगाज़ किया था, आज जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपनी प्रोसीडिंग का आगाज़ किया तो राजा साहब ने कहा कि FPLA केस का जो फैसला है, ये फैसला 1962 के आइन के मुताबिक हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 1962 के बाद अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो उसमें तो जनरल अयूब खान खुद अपने आप को जो अख्तियारात हैं, उन अख्तियारात को अपने आप को तफवीज़ कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 1962 के बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमारे आइन में आर्टिकल 175(3) शामिल कर लिया गया। इन तमाम डेवलपमेंट्स के बाद जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, आइन में 1987 में आर्टिकल 175(3) शामिल कर लिया गया। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो नहीं सकता, जो अदालती निज़ाम है उससे मुकम्मल तौर पर जो है वो अलग कर दिया गया है, और जो जुडिशल सिस्टम है उसके पैरेलल मिलिट्री कोर्ट जैसा कोई जुडिशल सिस्टम जो है वो आप खड़ा नहीं कर सकते। जब ये नाज़रीन दलाइल दे रहे थे सलमान अकरम राजा, तो उनसे एक सवाल किया आपने जस्टिस मोहम्मद अपना जमाल खान मंदोखेल साहब ने कि आप ये बताएं कि आइन का आर्टिकल आइन के तहत जो है वो जो मिलिट्री ट्रायल है, मिलिट्री कोर्ट के अख्तियारात क्या होते हैं। और फिर जज साहब ने ये भी पूछा कि जो शख्स फौज का हिस्सा ना हो, क्या कोई जुर्म सरजद करने पे उन्हें आर्मी एक्ट के तहत उस शख्स का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने उनसे ये सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि FPLA भी एक सिविलियन था, उस सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कैसे हुआ। सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत के मुख्तलिफ सवालात पर नाज़रीन जो जवाब दिए, उस पर नाज़रीन आगे चल के जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने उनसे कहा कि राजा साहब, आपके जो दलाइल है ना, आपके दलाइल जो मरकज़ी फ़ैसला आपके हक में आया है, आपके दलाइल उस मरकज़ी फ़ैसले के ख़िलाफ़ हैं। फिर नाज़रीन जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने अजीज़ुल्लाह मेमन केस का जो फैसला है, उस फैसले का पस मंज़र जो है वो बयान किया। सलमान अकरम राजा ने जब ये पस मंज़र मंदोखेल साहब ने कमरा अदालत में बयान किया कि उस अजीज़ुल्लाह मेमन केस में भी एक ऑर्डिनेंस 1968 में जारी किया गया था बलोचिस्तान के हवाले से, और वहाँ पर तहसीलदारों को जुडिशल अख्तियारात दे दिए गए थे। जुडिशल अख्तियारात पर जो अपील है वो मजिस्ट्रेट के पास जाया करते थे, लेकिन जब पता चला कि ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है ये तो जो बुनियाद है एक जुडिशल सिस्टम की उसके बरखिलाफ है, जो एक बेसिक होती है उसके खिलाफ है। तो फिर 1992 में जो 1987 में 1992 में मंदोखेल साहब ने कहा कि यह फैसला सादिर फरमाया गया, और मंदोखेल साहब ने कहा कि 1992 में पहली मरतबा बलूचिस्तान में जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो तैनात किए गए। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जो FPLA का केस है, FPLA के केस में उन्होंने कहा कि जो ट्रायल करने वाले ज़ियाउल हक साहब थे, उन्होंने ट्रायल करके FPLA को सज़ा तो दे दी, लेकिन ज़ियाउल हक जब खुद आर्मी चीफ बने तो आर्मी चीफ बनने के बाद FPLA की जो सज़ा थी उसे जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से जो है वो ख़त्म कर दिया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर अदालत ये दुरुस्त करार दे कि आर्टिकल 175(3) के बाहर जो है वो जुडिशल सिस्टम नहीं बन सकता, तो ये हमारी जीत होगी। या जस्टिस आयशा मलिक साहबा का फैसला आप बरकरार रखें तो ये भी हमारी जीत होगी। इस पर नाज़रीन जब वो ज़ियाउल हक वाली दलील पेश की सलमान अकरम राजा ने,
تو جیسے مندو خیل صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ضیاء الحق کو بعد میں جا کے پتہ چلا ہو کہ وہ پہلے غلط تھے اب درست ہیں، تو انہوں نے ایف بی علی کی سزا ختم کر دی ہو. لیکن سب سے دلچسپ جو ریمارکس تھا وہ جسٹس مسرت الالی صاحبہ کا تھا. خاتون جج صاحبہ نے کہا کہ کہیں ضیاء الحق نے جا کے معافی تو نہیں مانگ لی ایف بی علی سے کہ میں نے تمہیں غلط سزا دے دی تھی. تو یہ بڑا دلچسپ ان کی طرف سے ریمارکس تھا. پھر ناظرین آگے چل کے سلمان احمد مرادی صاحب نے کہا کہ 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن بنا اس میں جس طریقے سے جنرل ایوب نے اپنے آپ کو اختیارات جو ہے وہ تفویض کیے، اس کے بعد جو ہے حبیب جالب نے جو ہے میں نہیں مانتا کہ نظم جو ہے ان کی طرف سے لکھی گئی. اور پھر ناظرین آگے چل کے سلمان احمد مرادی نے یہ بھی بتایا کہ ایف بی علی جس کو سزا دی گئی وہ بعد ازاں کینیڈا چلا گیا اور کینیڈا کی آرمی کے وہ ممبر بن گئے. سلمان احمد مرادی نے اپنے دلائل میں کہا کہ بلکہ انہوں نے کمپیریزن کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کا جو آرمی ایکٹ ہے وہ کیا کہتا ہے اور جو انڈین ایکٹ ہے وہ آرمی ایکٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ میں تقابلی جائزہ کروں گا. لیکن آج اس پہ آنے سے پہلے جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے سوال پوچھا سلمان احمد مرادی صاحب سے کہ کیا اس کیس میں ہم آرٹیکل 187 کا اختیار استعمال کر سکتے ہیں، تو ناظرین سلمان احمد مرادی نے کہا کہ بالکل عدالت کے پاس یہ اختیار ہمیشہ سے موجود رہتا ہے، آپ آرٹیکل 187 کا اختیار استعمال کر کے مکمل انصاف کر سکتے ہیں. تو ناظرین جس سے سمین الدین خان صاحب نے کہا کہ سلمان احمد مرادی صاحب ہم یہاں پہ اپیل سن رہے ہیں، شروع میں تو آپ کو اس بینچ پہ اعتراض تھا، اختیارات پہ اعتراض تھا، آج تو آپ نے نہ صرف ہمارا اختیار تسلیم کر لیا ہے بلکہ اس میں آرٹیکل 187 کے تحت آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ نے توسیع بھی تسلیم کر لی ہے. جس پہ سلمان احمد مرادی صاحب پھر تھوڑے سے کمرہ عدالت میں ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی اپنی بات کے خلاف اگر کوئی بات آ جائے آپ لاجواب ہو جائیں تو پھر پوزیشن انسان کی کیا ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو سلمان احمد مرادی نے کہا کہ اختیار جو ہے عدالت کا ہمیشہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتا ہے. پھر ناظرین آگے چل کے جب انہوں نے تقابلی جائزہ لینے کی بات کی تو اس سے پہلے جمال خان مندوخیل صاحب نے پوچھا کہ کیا یہ جو آرمی ایکٹ میں سیکشن 2D ہے کیا دنیا بھر کے کسی قانون میں یہ سیکشن موجود ہے، جس پر سلمان احمد مرادی نے کہا کہ دنیا کے کسی آرٹیکل میں 2D والا سیکشن جو کہ ہماری آرمی ایکٹ میں موجود ہے یہ کہیں پہ موجود نہیں. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جب آپ سویلین اس جرم کا ارتکاب کرے گا جو آرمی ایکٹ میں لگا ہے تو پھر اس کے اوپر آرمی ایکٹ کے قانون کا اطلاق بھی ہوگا. سلمان احمد مرادی نے کہا کہ آرٹیکل 175 آنے کے بعد جو ملٹری ہے اور جو سویلین ہے، جو ملٹری پرسنل ہیں جو سویلین ہیں انہیں آرٹیکل 175(3) کا فائدہ ہونا چاہیے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ یہ جو 2D سیکشن جو ہے پہلے فیصلے میں کالعدم قرار دیا گیا ہے، یہ سیکشن ختم ہونے کے بعد جو ملک دشمن عناصر ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں کیا ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ اب ناظرین اس کا کوئی جواب نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ سیکشن ختم ہونے کے بعد ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. سلمان احمد مرادی نے کہا اب جواب کیا دیا ناظرین سنیں. انہوں نے کہا جی میں تقابلی جائزہ پیش کروں گا انڈین آرمی ایکٹ کا اور پاکستانی آرمی ایکٹ کا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایس ایچ او خود عدالت لگا کے ملزم کو سزا سنا دے اور ایس ایچ او کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے وہ ایس پی سنے. اس میں ناظرین جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کچھ تھوڑا سا بتایا ان کو سلمان احمد مرادی صاحب کو کہ جو بھارت کا جو ایکٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 2D نہیں ہے، تو جب بھارت کے آرمی ایکٹ میں 2D والی سیکشن ہی شامل نہیں تو آپ پاکستان کے آرمی ایکٹ کا اور ملٹری کے آرمی ایکٹ کا کس طریقے سے جو ہے تقابلی جائزہ کر سکتے ہیں. پھر امین الدین خان صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا قانون الگ ہے، بھارت کا قانون الگ ہے، آپ کیسے تقابلی جائزہ کریں گے. پھر ناظرین سلمان احمد مرادی صاحب نے اب سوال کیا تھا کہ کیا جو ملک دشمن عناصر ہیں جب یہ سیکشن 2D موجود نہیں ہوگا ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکے گا؟ اس کا جواب نہیں آیا. اب سلمان احمد مرادی کیا کہہ رہے ہیں ناظرین سنیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دفعات لگائی جا رہی ہیں یہ حکومت اپنے مخالفین پہ لگا رہی ہے. مجھ پر بھی سلمان احمد مرادی نے کہا کہ FIR کاٹی گئی ہے اور الزام لگایا گیا ہے کہ میں نے رینجر اہلکاروں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور مجھے کہا جا رہا ہے، سلمان احمد مرادی نے کہا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ٹی وی ٹاک شو میں نہ جاؤں، عدالتوں میں بولنا جو ہے بند کر دوں، اور رینجر اہلکاروں کے قتل کے اوپر مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی ملٹری کورٹ میں جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے سلمان احمد مرادی نے کہا کہ 7 فروری کو مجھے گرفتار کر لیا جائے. اگر یہ سیکشنز بحال ہوئے تو اس کا استعمال مخالفین کے خلاف ہوگا. اب ناظرین جو سوال تھا اس سوال کا جواب نہیں آیا. اور دوسرا جو سلمان احمد مرادی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 7 فروری کو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، ابھی تک اس عدالت میں ڈیوٹی جج موجود ہے. 2 مرتبہ تو اس ڈیوٹی جج نے ان کی ضمانتوں میں توسیع کی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو ضمانت آپ کی عبوری ہو چکی ہے نہ اس کو میں کینسل کر سکتا ہوں نہ اس کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہوں. جب تک جج نہیں آ جاتے اپنی ڈیوٹی پہ میں اس کو ایکسٹینڈ کرتا رہوں گا. لیکن عدالت کے سامنے ہوتا ہے نا کہ ایموشنز پیش کرنا اور جذبات کے ساتھ کھیلنا، تو شاید سلمان احمد مرادی صاحب وہ کر رہے تھے. امین الدین خان صاحب نے بھی ایک سوال کیا کہ
ایک جرم ہو اس میں فوجی کا ٹرائل، ایک جرم فوجی کرے اور وہی جرم دوسرا عام آدمی کرے، تو ان دونوں کے ٹرائل کیسے الگ الگ ہو سکتے ہیں، اس میں معاملت کریں۔ اور پھر ناظرین سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ملٹری کورٹ میں میرے ایک موکل ارزم کا جو ہے وہ ٹرائل ہوا، 6 سال کی اس کو سزا سنائی گئی، وہ فرسٹ کلاس کرکٹر ہے اور اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک جو ہے ملٹری کورٹ میں کیا گیا۔ لیکن بہرحال ناظرین اس کیس کی سماعت کو جو ہے وہ پیر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید جمعرات تک چلے گا اور جمعرات تک کیس کنکلوڈ بھی ہو جائے گا، اور اگر ناظرین کنکلوڈ ہو جاتا تو شاید 26ویں ترمیم والا کیس لگنے کے امکانات اور زیادہ روشن ہو جاتے اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے میں، لیکن بہرحال آج کیس کی سماعت کو پیر تک ملتوی کر دیا گیا۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو علی امین گنڈا پور اور عاطف خان جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں۔ ناظرین چند روز پہلے آپ کے ساتھ ہم نے ایک خبر شیئر کی تھی کہ جو پی ٹی آئی کا آفیشیل واٹس ایپ گروپ ہے اس میں ایک تصویر شیئر کی گئی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شاہ فرمان کی طرف سے، جس میں یہ تھا کہ عاطف خان اون چودھری کے ساتھ ملاقات میں کھڑے ہیں، کسی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اب اس پہ عاطف خان کو کرٹیسائز کیا گیا تھا اور وہ سلسلہ چل رہا تھا۔ آج ناظرین اس معاملے پہ عاطف خان صاحب نے تنقید کرنے والوں کو جواب دیا ہے۔ کیا جواب دیا ناظرین سن لیں۔ عاطف خان نے کہا کہ میں ڈگی میں بھاگنے اور اداروں سے چوری چھپے ملاقات کرنے والوں پہ مطلب انہوں نے اپنی جو بات کی، انہوں نے ڈگی میں بھاگنے والے اور اداروں سے چوری چھپے ملاقات کرنے والوں پہ طنز کے تیر چلا دی۔ عاطف خان نے کہا کہ مبینہ آڈیو عاطف خان کے سامنے ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد کلب روزانہ واک کے لیے جاتا ہوں، اون چودھری سے معمول کی ملاقات ہوئی، کوئی سازش کرنے نہیں گیا تھا، سازش کبھی اوپن جگہ پہ نہیں ہوتی، سازش کے لیے خفیہ جگہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ عاطف خان نے کہا کہ شاہ فرمان اگر تصویر شیئر کرنے کے بجائے مجھ سے پوچھ لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ میں نے کبھی بانی پی ٹی آئی عمران خان اور اہلیہ کو برا بھلا نہیں کہا اور نہ کبھی کالز کر کے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ یہ ناظرین اب جو جواب ہے عاطف خان کا، اس میں شاہ فرمان کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن جب ناظرین یہ تصویر پی ٹی آئی کے آفیشیل گروپ میں شیئر ہوئی تھی تو تب وہاں پر تمام لوگوں نے، گنڈا پور سمیت تمام لوگوں نے جو ہے اس کو ہدف تنقید بنایا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین چیف جسٹس ضیاء افریدی صاحب پر تحریک انصاف نے چڑھائی کر دی ہے۔ کیسے ناظرین چڑھائی کی ہے؟ چڑھائی ناظرین اس طریقے سے کی ہے جیسے آج تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اختیارات جو ہے وہ ایڈمٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس ضیاء افریدی جس نے سویلین کے ملٹری کورٹ ٹرائل کے خلاف تحریک انصاف کے حق میں یا جو درخواست گزاران آئے ہیں ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے، تحریک انصاف جسٹس ضیاء افریدی صاحب کو کمپرومائز کہہ رہی ہے۔ کیسے ناظرین کمپرومائز کہہ رہی ہے؟ یہ ناظرین آپ چھوٹی سی آڈیو سنیں، وہ ویڈیو سنیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ضیاء افریدی یہ مورلی کمپرومائزڈ ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یس کمپرومائزڈ ہیں اس لحاظ سے کہ انہوں نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ آئین کی روح کے مطابق اور جو فیصلہ یعنی 18ویں ترمیم کو ایک منٹ ہم ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن اسد علی کیس کا فل کورٹ کا فیصلہ 1998 کا موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سجاد علی شاہ کی اپوائنٹمنٹ غلط ہوئی تھی، یہ وہ جج کو جج ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت تو سعد جہاں صاحب تھے، لیکن جب یہ فیصلہ ہوا اس وقت تک اجمل میاں صاحب وہ جج تھے، پھر ان کو جج چیف جسٹس بنایا گیا اور ان کی اپوائنٹمنٹ کو سیٹ اسائڈ کیا گیا۔ یہ وقت کی بات ہے، اس معاملے کو بھی 3 سال لگے تھے۔ یہاں بھی دیکھنا ہے کہ اب کتنے عرصے بعد یہ غلط کام درست کیا جاتا ہے، کس طرح سے۔ یہاں پہ آگے یہ جو حامد خان صاحب بات کر رہے ہیں، یہ 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں بات کر رہے ہیں، ان کے منہ سے نکل تو گیا اپنے کیا کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم، لیکن یہ 18ویں ترمیم کا میٹر نہیں تھا، یہ 26ویں ترمیم کی وہ بات کر رہے تھے۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ جس عدالتی فیصلے کا اسد علی کیس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں، وہ اسد علی کیس کا فیصلہ تو وہ 1998 کا یا 1997 کا 2000 سے پہلے کا ہے۔ اب 26ویں آئینی ترمیم میں تو واضح کر دیا گیا ہے کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس سے پہلے تو طریقہ کار موجود ہی نہیں تھا، اس سے پہلے پینل والا کنسیپٹ ہی موجود نہیں تھا۔ تو جب کنسیپٹ آ گیا، اب کنسیپٹ کے اوپر چیف جسٹس لگنا ہے، تو ضیاء افریدی صاحب اگر اس میں نام چنا ہے تو حکومت نے چنا ہے۔ حکومت منیب اختر صاحب کا بھی چن سکتی تھی، منصور اشاد صاحب کا نہیں چن سکتی تھی، کیوں نہیں چنا گیا؟ اس بحث میں جائے بغیر ضیاء افریدی صاحب کے نام کا اختیار ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن انتخاب ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں حامد خان صاحب کیوں کمپرومائز کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ جیسے میں نے کہا کہ جس فیصلے کے خلاف حکومت آئی ہوئی ہے
جس فیصلے کے خلاف حکومت انٹرا کورٹ اپیل میں سپریم کورٹ کے سامنے کھڑی ہے، اس فیصلے میں یحییٰ افریدی صاحب کا بھی جو ہے وہ حصہ شامل ہے کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور یہ حامد خان صاحب ان کو کمپرومائز کہہ رہے ہیں۔ آگے چلیں ناظرین، عمران خان صاحب نے ناظرین جو خط لکھا ہے، اب وہ خط کہا گیا تھا کہ آرمی چیف کو بھجوایا گیا ہے، لیکن خبر ناظرین یہ ہے، سیکیورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ خط ابھی تک ان کو موصول نہیں ہوا، بلکہ سیکیورٹی ذرائع صرف یہ نہیں بتاتے، بلکہ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سزا یافتہ ملزم کی طرف سے جو خط لکھا گیا ہے، ایسے کسی خط میں سیکیورٹی حکام کو کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی یہ خط ہمیں ریسیو ہوا ہے، بلکہ سیکیورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بات کرنی ہے، کوئی خط لکھنا ہے، کوئی مذاکرات کرنے ہیں تو سیاستدانوں سے کریں، یہ ہماری طرف اس طرح کی چیزیں نہ بھجوائی جائیں، ہمیں ایسے خطوط میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔